शालोम भाई और बहनों, आज आप देख रहे हैं कि मैंने आग रखी है अपने पास। है तो नकली, यानी इलेक्ट्रिक है, लेकिन आज हम आग के बारे में बात करेंगे। और फिर मैंने एक और भी यहाँ पर रखा है अपने साथ, ये लाल रंग का पानी है। तो दो अलामात हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज 20वां इतवार है, साल सोएम है। और आज की तिलावत जो है वो मुक़द्दस लूका की अंजील से ली गई है। उसका 12वां बाब है और उसको आइए पढ़ते हैं। मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूँ, तो मैं और क्या चाहता हूँ मगर ये कि वो जल पड़े, और मुझे एक इस्तेवाग से मुस्तबह होना है। तो मैं कैसा तंग हूँ कि जब तक वो हो न ले। क्या तुम गुमान करते हो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ? मैं तुमसे सच कहता हूँ, नहीं, बल्कि जुदाई कराने। क्योंकि अब से एक घर के 5 आपस में मुखालफत रखेंगे, 3 से 2 और 2 से 3 मुखालफत रखेंगे। बाप बेटे से और बेटा बाप से, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से। फिर उसने हजूम से भी कहा, तुम जब बदली मगरब से उठती देखते हो तो फ़ौरन कहते हो बारिश होगी, और ऐसा ही होता है। और जब जनूबी हवा चलती है तो कहते हो कि गर्मी होगी, और ऐसा ही होता है। अरे आकारो, तुम ज़मीन और आसमान की सूरत पहचान लेते हो, मगर इस ज़माने को क्यों नहीं पहचानते? और तुम आप ही क्यों फ़ैसला नहीं करते कि हक़ क्या है? इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएँ माफ़ की जाएँ। तो आइए इस बात से शुरू करते हैं। खुदा यीशु मसीह कहते हैं, मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूँ। वो क्यों आग की बात करते हैं, और ये आग कलाम मुक़द्दस में कितनी ज़रूरी है, और ये आग है क्या? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस के जो पुराना नाम है उसमें 378 बार ये लफ्ज़ आया है, और नया नामे में 71 बार। तकवीन की किताब में से ही ले लें आप, जब हज़रत इब्राहीम खुदा से अहदनामा उनका होता है, तो वो एक जलती मशल एक उतरती है आसमान से, और वो उन परिंदों को जो कुर्बानी के लिए रखे गए थे, काट कर रखे गए थे, वहाँ पर आती। तकवीन 15 बाब उसकी 17वीं आयत। और फिर खरूज की किताब में आग के सतून में खुदावंद उनकी रहनुमाई करता है। खरूज 13वां बाब उसकी 21वीं आयत। फिर खरूज 19 में भी कोहे सीना पर ज़हूर इलाही में 18वीं आयत में उस कोहे सीना से धुआं निकलता है, और खुदावंद उस पर आग में उतरता है। और हज़रत मूसा की तो आप वो जानते ही हैं, वो जलती झाड़ी वाला वाक़या, कि कैसे वहाँ पर खुदावंद कहता है कि अपनी जूती को उतार दो। क्यों जूती को उतारने का? क्योंकि जूती जो है वो मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। तो जिस चमड़े से वो बनती है तो वो मुर्दा है, तो वो जिंदा के पास, जो खुदावंद जिंदा है, उसके साथ वो नहीं जा सकती, इसके लिए उसको उतारा जाता है। फिर अरमिया की किताब में, उसकी किताब में भी बताया गया है 13वें बाब में, जैसे एक अलामत इस्तेमाल की गई है, उबलती हुई देग की अलामत। खुदावंद अपने नबी के मुंह में वो आग डालता है ताकि वो उखाड़े, हलाक करे, ढाए, बनाए, लगाए। और इस तरह आग जो है बार बार वो काम करती है जो जिससे पाक साफ चीज़ें हो जाती हैं। हम तकवीन की किताब उसके 19 बाब को ले सकते हैं, उसकी 23वीं आयत, जिसमें सदूम और अमूरा पर गंधक और आग का बरसाना होता है। तो ये आग जो है बार बार कलाम मुक़द्दस में आती है, और ना सिर्फ कलाम मुक़द्दस में, बल्कि और बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं, सकाफ़ात हैं, या जैसे यूनानी है, यूनानी मिथोलॉजी में जो है प्रोमेथिस है, वो जो जेउस
اپنے جو دیوتا ہیں ان سے آگ چھڑا کر انسانوں کو دے دیتا ہے. تو وہ یہ آگ جو ہے کیسے کلام مقدس میں اپنی موجودگی کا اظہار کرتی ہے. پھر عبرانی زبان میں اس کو کہتے ہیں ایش. اور شین کا جو الف اور شین ہے اس زبان میں بھی یہ دو ہی حرف استعمال کیے گئے ہیں، الف اور شین. اور شین میں جو ش کی آواز ہے وہ جیسے شعلے نکلتے ہیں، شعلے کی آواز ہوتی ہے اس طرح نکلتی ہے. اور وہاں سے بھی ہم آتش جو ہے فارسی کا لفظ ہے، یا جیسے شمس ہے اس میں بھی. تو یہ آگ کی موجودگی نہ صرف کلام مقدس میں بلکہ اور بہت ساری ایسے ثقافتیں ہیں، ایسی میتھولوجی ہیں جن میں یہ علامت پائی جاتی ہے. اور تشنیہ شرح کی کتاب میں بھی اس کا 4 باب اس کی 33ویں آیت میں خدا کی آگ کی آواز. پھر ایوب کی کتاب میں اس کا 1 باب اس کی 6 آیت خدا کی آگ آسمان سے گری. اور اس طرح اور بہت سے. پھر نئے عہد نامے میں بار بار آگ کا حضرت یوحنا استباغی کہتے ہیں لوکا 3 باب اس کا 16 اور 17ویں آیت میں پانی سے تم کو بپتسمہ دیتا ہوں، مگر مجھ سے ایک کبھی تر آنے والا ہے جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں، وہ تمہیں روح القدس اور آگ میں بپتسمہ دے گا. تو یہ پہلی علامت جو ہے وہ آگ کی علامت کا مطلب ہے خدا کی موجودگی جہاں جہاں آگ ہوگی. کیونکہ یہ وہ آگ ہے جلتی جھاڑی میں جس کا واقعہ تھا، اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ روشن کرتی ہے، جلاتی نہیں ہے. تو خدا کی موجودگی آپ کو روشن کرتی ہے، وہ آپ کو عقل دیتی ہے، وہ آپ کو حکمت دیتی ہے، آپ کو جلاتی نہیں. یہ وہ آگ نہیں ہے دوزخ والی آگ، کیونکہ اس کو دوزخ والی آگ کہنا تو غلط ہوگا. نئے عہد نامے میں پھر یہی آگ جو ہے روح کی صورت میں، شعلوں کی صورت میں، زبان کی صورت میں رسولوں کے اعمال میں ہم پڑھتے ہیں وہ شاگردوں پر آتی ہے. یہ خدا کی موجودگی ان میں جب آتی ہے تو پھر ان کی جو سارا جو خوف ہے، سارا جو ڈر ہے وہ نکل جاتا ہے. اندھیرا جو ہے اس روشنی کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، اور جب اندھیرا ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ باہر جاتے ہیں. تو یہ دوسرے باب میں رسولوں کے اعمال کے دوسرے باب میں دوسری آیت میں اس بات کو بتایا گیا ہے. تو یہ پہلی علامت ہے آگ کے حوالے سے. دوسری علامت ہے یہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، وہ ہے یہ پانی لال رنگ کا پانی ہے. خدا یسوع مسیح تلاوت میں اگر آپ کو یاد ہو تو کہتے ہیں میں ایک استباغ لینا چاہتا ہوں، اور میں کتنا تنگ ہوں. لفظ استعمال تنگ کیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے میرے اندر وہ اتنی خواہش ہے، میرے اندر وہ اتنا اس کو مجھے تنگ کر رہی ہے کہ میں اس کو فوری طور پر یہ خواہش جو ہے وہ پوری کرنا چاہتا ہوں. وہ استباغ لینا چاہتے ہیں. استباغ کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی یونانی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے شاید اس کو ڈبکی لگانا کہہ سکتے ہیں، لیکن پورا اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر جانا اور اندر رہنا. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈبکی لگا کر باہر نکل آئیں تو یہ استباغ ہے، جبکہ اندر جانا اور اندر رہنا موجودگی میں. یہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ موت کے پانی کا استباغ لینا چاہتے ہیں. اور یہ موت کا پانی جو ہے وہ دشمن جو ہیں انہوں نے یہ موت کا پانی بنایا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو حقیقی انسان ہے، یعنی وہ انسان جو انسان کو آزادی دینا چاہتا ہے، وہ اس میں جا سکتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ رکھا ہے لال رنگ کا. تو اس ایک چھوٹے سے ایکسپیریمنٹ سے اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے تم اس کے اندر جاؤ گے تو تمہارا استباغ ہوگا. اور جب آپ نے دیکھا کہ جب یہ کپڑا پہلے باہر تھا تو سفید رنگ کا تھا، جیسے ہی اس کو میں نے پانی میں ڈالا تو وہ اب لال رنگ کا ہو گیا. تو اس نے وہی لال رنگ، یعنی یہ اس کے اندر گیا ہے
اور اس کے اندر کو اس نے اپنے اندر اپنا لیا ہے. یہ استباغ ہے. تو جب ہم خدا یسوع مسیح کا وہ استباغ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی زندگی کے اندر جانا ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کے جب ہم اندر جاتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. ہماری زندگی اس کا رنگ پکڑ لیتی ہے. کلسیوں کی کے نام خط میں جو نئی انسانیت کی آگ جو خدا یسوع مسیح جلانا چاہتے ہیں، وہ آگ ہمارے اندر جلنی چاہیے. اس آگ سے ہم اپنے اندر جتنی بھی غیر ضروری چیزیں ان کو جلا سکتے ہیں. تو یہ استباغ ہے. جب خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ استباغ ہو، اور جو یہ استباغ لے گا وہ جدائی کی طرف جائے گا. حالانکہ خدا یسوع مسیح نے شروع میں کہا تھا کہ میں تو امن اور سلامتی لے کر آیا ہوں، اور وہ امن اور سلامتی، یہاں وہ کہتے ہیں کہ میں جدائی ڈالنے آیا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جدائی کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم اس طرف ہو یا اس طرف ہو. اور پھر یہ جو 3 رشتے بتائے گئے ہیں، باپ بیٹا سے اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے اور بہو ساس سے. یہ باپ ماں اور ساس جو ہیں، یہ تینوں وہ کیریکٹر ہیں، وہ کردار ہیں جو روایات کو قائم کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ اگر روایات ہے تو ہم نئی چیز کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے، نئی چیز کو نہیں دے سکتے. تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں اگر تم میرا استباغ لینا چاہو گے تو وہ ایک ہی رنگ تم لوگے، 2 رنگ نہیں ہو سکتے. یعنی پرانی مہ کو نئی مشق میں نہیں ڈالا جا سکتا، ورنہ وہ خراب ہوگی، دونوں خراب ہو جائیں گے. اور میں وہ سکون دینے آیا ہوں، سلامتی دینے آیا ہوں. اور خدا یسوع مسیح اس سلامتی کی بات، سکون کی بات نہیں کرتے جہاں شور شرابہ نہ ہو، جہاں وہ تو قبرستان میں بھی ہوتا ہے. خدا یسوع مسیح اس سلامتی کی بات کرتے ہیں کہ جو حقیقی انسان جب کچھ کرتا ہے تو اس کے اندر، اس کے دل میں اس کو سکون ملتا ہے. تو یہ خدا یسوع مسیح آج ہمیں بتانا چاہتے ہیں. اور پھر خدا یسوع مسیح ہمیں خاص طور پر اس بات پر بھی اکساتے ہیں کہ تم اتنے سمجھدار ہو کہ ہوا کو دیکھ کر، بادل کو دیکھ کر تم بتا سکتے ہو کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن یہ چیزیں تمہارے بالکل سامنے ہیں، ان کو دیکھ کر تم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیا ہونے والا ہے. تو تمہارے سامنے انسانیت جو ہے وہ سسک رہی ہے اور تم اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے. خدا یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں ہر اس شخص کو اپنایا جو زمانے کا دھتکارا ہوا تھا. اور اس میں کیٹیگریز ہیں جو ہم جانتے ہیں. کیٹیگریز ہیں جیسے عورتوں کی ہے، بچوں کی ہے، اور جب یہ عورت اور بچے بیوہ یا یتیم ہوں اور بھی زیادہ ضروری ہے. پھر جو کوڑی تھے، بیمار جو تھے ان کو، پھر جو طرح طرح کی بیماریاں اور جو طرح طرح کے ایسے جو معاشرے میں جن کو دھتکارا جاتا ہے، خدا یسوع مسیح ان کو اپناتے ہیں. جو حقیقی انسان ہے، جو سچ میں ایک بڑا انسان، جس کا دل بڑا ہے، وہ اس آگ سے اپنے آپ کو پاک کرے گا. کیونکہ یہ آگ بھسم نہیں کرتی، روشن کرتی ہے. یہ آگ روشن کرتی ہے، اور جب یہ روشن کرتی ہے تو آپ کے اندر کی انسانیت کو جگا دیتی ہے. اس میں اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے، اتنی زیادہ روشنی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے دل کو اور دماغ کو روشن کر دیتی ہے. تو آج کی تلاوت میں، آج کے کلام میں میں آپ کو، اپنے آپ کو بھی اور آپ دونوں کو، ہم دونوں کو یہی نیک خواہشات دینا چاہتا ہوں کہ خداوند ہمیشہ اپنا جو پاک آگ ہے اس کے ذریعے سے ہمارا اندرون جو ہے وہ روشن کرتا رہے، اور ہمارا جو استباغ ہے، مطلب اس میں ڈوبنا، وہ اس کا رنگ لے آئے، تاکہ ہم نئی انسانیت کو جگا سکیں، نئی انسانیت کو آگے بڑھا سکیں. شالوم بھائی اور بہنوں.